अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुमताज़ अली मलिक और हम आपको अपने चैनल एक्सप्लोर विद मुमताज़ मलिक में खुश आमदीद कहते हैं। और आज हमारी इंतहाई खुशनसीबी है कि हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई वज़ीर ज़राअत जनाब मोहम्मद मीसम काज़िम जो है मौजूद हैं और हर दिल अज़ीज़ सियासी शख्सियत हैं। मतलब कम वक्त में इन्होंने एक जितनी शोहरत हासिल की है, ये एक अपनी मिसाल आप है। तो इनको हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और इनसे हम चंद सवालात करेंगे। और सवाल से पहले जो है, आज भी खुशी का दिन है, इन्हें हम मुबारकबाद भी देंगे। और इन्हें ये सबसे पहला जो हमारा सवाल होगा कि एग्रीकल्चर की जो इन्हें मिनिस्ट्री दी गई है उसको ये किस नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ आपका एजुकेशन से भी ताल्लुक़ रहा, इतलात के लिए भी था। ठीक है, इतलात हुकूमत आपको जो है ना, क्योंकि उनका मेन बंदा पीटीआई का ही होना चाहिए, लेकिन दर्स व तदरीस के सिलसिले से अगर मुंसलिक होते तो वो ज़्यादा मेरी नज़र में मतलब एक वो है। तो क्या आप कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको भी हदिया तबरीक पेश करता हूँ। और नाज़रीन, मैं यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ कि इतलात में मुमताज़ मलिक साहब मेरे उस्ताद हैं। जर्नलिज़म में, सहाफ़त में माशाल्लाह से मेरे उस्ताद ठहरे हैं, उस्ताद हैं। और इनकी तरबियत का मैं समझता हूँ नतीजा है कि एक तवील अरसा तदरीस के साथ साथ जर्नलिज़म से भी मैं मरबूत रहा, मुंसलिक रहा, मैं कलमकारी करता रहा। और जहाँ तक वज़ारत का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में वज़ारत के हवाले से, मेरी मिनिस्ट्री के हवाले से पोटेंशियल्स बहुत ज़्यादा है। हाँ, मुझे कौन सी वज़ारत मिलनी चाहिए थी, एजुकेशन के हवाले से मसलन आपकी तरजीहात हैं, आप समझते हैं एजुकेशन की मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, तो आपको अर्ज़ करता चलूँ जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है माशाल्लाह से वो भी कॉम्पिटेंट, ब्रिलियंट और उसकी भी बड़ी इल्मी खिदमात हैं, अच्छे मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं, अदीब हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुझे जो भी ज़िम्मेदारी दी जाए उस ज़िम्मेदारी को हमने अदा करनी है, न कि हमारी कोई इस सिलसिले में कोई चॉइस नहीं है। जो भी इंशाअल्लाह हमें ज़िम्मेदारी दी जाएगी आगे भी, तो हम उसको निभाने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता ज़राअत के हवाले से अर्ज़ करता चलूँ, जहाँ पे मेरा पेशा, मेरा शोबा एजुकेशन था, वहाँ पे मेरा ख़ानदानी पेशा ज़राअत है। जैसा कि आप ज़मींदार हैं माशाल्लाह से, तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, आगे से अच्छा कि मैं करूँ, बल्कि करने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि वो भी मेरा शोबा ही है। तो आमों के एतबार से हम मुमताज़ मलिक को बहुत ही पसंद करते थे, इनसे मोहब्बत करते थे, क्योंकि आम की जो फार्मिंग है इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती थी। क्योंकि मेरा शोबा है, इसलिए मैं यहाँ पे नज़राए मज़ा ऐड कर रहा हूँ। और आपके इलाके में भी मतलब जी फ्रूट्स के हवाले से काफ़ी पोटेंशियल है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर की जो हमारी मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट है, अभी तक इस पे तरजीही बुनियादों पे और हंगामी बुनियादों पे, जिहादी बुनियादों पे काम नहीं हो सका है। जिस तरह पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, 70% आबादी का ताल्लुक़ इस पेशे से होने के बावजूद भी इस पे उतना कंसंट्रेटेड काम नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। एक डेनमार्क को उठा के देखें, वो डेयरी फार्म और डेयरी की प्रोडक्ट्स है, वो अपने मुल्क की रेवेन्यू को किस तरह इजाफा करता है, जबकि जितनी तनव्वु और डाइवर्सिटीज़ आपके पाकिस्तान में, मुल्क में है, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में है, उनसे कभी फ़ायदा लेने की जो कंपैरेटिव एडवांटेजेस कहा जाता है कोशिश की ही नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो पाकिस्तान के दीगर शहरों और इलाक़ों की निस्बत डिफरेंट है। यहाँ जो ज़मीनी क़ताअत हैं वो बड़ी बड़ी हैं, हज़ारों कनाल पर मुश्तमिल, एकर्स पर मुश्तमिल, जबकि वहाँ क़ताअत छोटी हैं। लेकिन उसी क़ताअत से जो क्रॉपिंग की जाती है या होती है, उसकी अर्जिश नेशनल इंटरनेशनल मार्केट्स में बेतहाशा है। मसलन हाई एल्टीट्यूड क्रॉप्स, वो क्रॉप जो कहीं मैदानी इलाकों में पैदा हो ही नहीं सकती, जिसमें एक मिसाल मैं आपको बकव्हीट की दूँ। बकव्हीट सिर्फ हाई एल्टीट्यूड क्रॉप्स में से हैं, और बकव्हीट की उसकी न्यूट्रिशन के अतबार से भी और मेडिसन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और ख़ुराक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह दीगर जो प्रोडक्ट्स, जो हाई एल्टीट्यूड प्रोडक्ट्स हैं,
اس کی ارزش بھی زیادہ ہے، قیمت بھی زیادہ ہے، اور اگر جو ہمارا انشاءاللہ اس پہ پلان بھی ہے کہ ان کراپس کو، ان فروٹس کو ہم آرگینک بنا کے دنیا کے سامنے رکھیں. دنیا کی مارکیٹس میں آرگینک کراپس، آرگینک فروٹس کی بے تحاشا قیمت ہے. ٹھیک ہے. یہاں آپ کو معلوم ہے، یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ آپ کے علاقے کی جو پیداوار ہے، مطلب اس کی میں نے جو، کیونکہ میری زیادہ وہاں آنا جانا رہتا ہے، تو وہاں لوگوں کی منڈیوں تک اپروچ نہیں ہے. جو مارکیٹس تک جو پیداوار ہے وہ ٹائم سے نہ پہنچنا، چاہے وہ ویجیٹیبلز ہیں، فروٹس ہیں، اس حوالے سے مطلب آپ کیا ایک لاہے عمل ہوگا؟ عرض کرتا چلوں، وہ فروٹ جس کی لائف کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ویلیو چین کے لیے انشاءاللہ ہم پروگرام بنا رہے ہیں، ان کے پروسیسنگ کے لیے ہم پلان بنا. پہلا کام تو یہ ہے، جو وہاں کی فروٹس ہیں، مثلاً خوبانی کی بات کریں تو 40 to 50% ویسٹیج پر ہے، ضائع ہو جاتی ہے. ہم اس ویسٹیج کو کم کریں گے انشاءاللہ. پہلا کام تو یہ ہے. دوسرا کام، جو وہاں کی فروٹ ہے اس کی ویلیو ایڈیشن پہ کام کریں گے. ان کو پلیبس، جوس، نیکٹرز اور اس کی ڈرائی پروسیسنگ کر کے ویلیو ایڈیشن کے ساتھ ہم ان کو پہنچا دیں گے مارکیٹس تک، انٹرنیشنل مارکیٹس تک. یہ بنیادی کام ہے، اور وہ بھی آرگینک وے میں. اس کے لیے ہم سرٹیفیکیشن کے اداروں کو انٹرنیشنل اور ہائی ویلیو جو مارکیٹس ہے، ہائی پرائس مارکیٹس ہے انٹرنیشنل، وہاں تک پہنچ جائے. میرا یہاں پہ ایک تھا کہ بھی جو ہماری خود پاکستان کے اندر میں دیکھتا ہوں، یہی خوبانی کا نام آپ لے لیں. خوبانی کی یہاں پہ بالفرض ایک ٹائم ہوتا ہے کہ 200-250 روپے قیمت کلو فی مطلب کہ جی چل رہی ہوتی ہے. وہاں پہ جب دیکھتے ہیں وہاں پہ مطلب درختوں کے نیچے گائیں کھا رہی ہیں اور وہاں ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے. اگر یہاں اپروچ ہو جائے تو ایک تو یہاں لوگوں کو اویل ہوگی، کم قیمت میں اویل ہوگی، اور وہ جہاں ان لوگوں کے اس طرح سے روزگار سلسلے نہیں ہیں، مطلب ان کی آمدنی کا ذریعہ بھی زیادہ بڑھ جائے گا. یہ ایک تھا. اگلا جو میرا آپ سے کویشچن ہوگا کہ مجھے مطلب جو معلومات بھی ملی ہے، میں تھوڑا سا میڈیا کے حوالے سے بھی دیکھ رہا تھا، آپ کا ایگریکلچر فیصل آباد یونیورسٹی کا مطلب وزٹ ہوا ہے، یا ان کے ساتھ جو آپ کا مطلب رابطہ ہوا ہے، اور اس کا کیمپس کے حوالے سے وہ آپ تھوڑا سا بتا دیں کائنڈلی، کیونکہ کافی لوگ وہاں کے آپ کے جاننا بھی چاہ رہے ہوں گے. اور یہ میرے لیے بڑا خوش آئند تھا کہ ایک اچھا ویژن ہے میسم کا، اور جس شعبے کے ساتھ آپ منسلک ہوئے ہیں، جس طرح آپ نے پہلے کہا بھی ہے کہ جو کام ہمیں دیں گے اس کو ہم دل اور خلوص کے ساتھ اور ایک مطلب ماہر ہونے کے ناطے کوشش کریں گے. تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے، ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک ویژن ہے آپ کا، تو اس پہ تھوڑا سا الحمدللہ. جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ توفیق دی پروردگار نے کہ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد جو ایشیا کے بڑی یونیورسٹیز میں ان کا شمار ہوتا ہے، ایگری سیکٹر میں ان کی خدمات اور سروسز بے تحاشا ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ان سے ہم سروس لے لیں اور سکولسٹک اپروچ ہوں ہماری وہاں کے پروڈکٹس کے حوالے سے، وہاں کے پوٹینشیلز کے اعتبار سے. تو الحمدللہ انہوں نے حامی بھری ہے. ان وی سی اور اس کی ٹیم نے، ان کی ٹیم نے الحمدللہ نہ صرف اچھا رسپانس دیا، بلکہ وہ ان کی خواہش ہے کہ گلگت بلتستان میں ایگریکلچر یونیورسٹی کا کیمپس کھلے، اور اس سلسلے میں انہوں نے ہماری صوبائی حکومت سے معاونت طلب کر لی ہے. تو انشاءاللہ ہماری طرف سے ہر طرح کے تعاون کی ہم نے ان سے یقین دہانی کرا دی ہے، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے گلگت بلتستان میں ایگریکلچر یونیورسٹی کا کیمپس بھی بنے گا، اور وہ ماہرانہ انداز میں وہاں کے ایشوز، خاص کر زرعی ایشوز کو حل دینے کے لیے، ایک ڈائریکشن دینے کے لیے ایک بنیاد ثابت ہوگا، اور ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ بڑی پیش رفت ہوگی اس شعبے میں انشاءاللہ. اگیتی فصلوں کے حوالے سے بھی آپ کا علاقہ مطلب ایڈوانس ہے، بڑی اس کی اہمیت ہے، کیونکہ یہاں جس طرح آپ بتا رہے ہیں بھی موسم کے حوالے سے وہاں 4 موسم 6 موسم تک بھی چلا جاتا ہے. تو کچھ چیزیں وہاں فصلیں ایسی ہیں جو کہ یہاں پہ نہیں ہو رہی ہوتی. پنجاب اور سندھ کو ٹھیک ہے اناج گھر کہا جاتا ہے اور فصلوں کے حوالے سے، پیداوار کے حوالے سے، لیکن بعض ٹائم ایسا آتا ہے، بعض وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے علاقوں سے ہی، جس طرح آپ آلو کو دیکھ رہے ہیں، آلو کی فصل ہے، تو وہاں کی یہاں پہ پہنچتی ہے تو تھوڑا سا اس کا ریٹ میں ٹھہراؤ آتا ہے. ادروائز آلو اوپر جا رہا ہوتا ہے، ٹماٹر اوپر جا رہا ہوتا ہے. تو اس ایریاز کی جب پیداوار پہنچتی ہے تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، مطلب ٹائم پہ پہنچانے کے حوالے سے؟ اس میں ہالینڈ دنیا میں سب سے بہتر آلو پروڈیوسنگ کنٹری ہے، اور اچھی کوالٹی کے آلو ہالینڈ کے بعد
پاکستان میں گلگت بلتستان میں اچھی پروڈکشن ہوتی ہے ہائی الٹیچیوڈ کراپس کے طور پر. ایسے ہی ہے, ٹھیک. اور وہی جو میں نے عرض کیا کہ آرگینک فرٹیلائزر کا استعمال بہت ساری جگہوں پہ کی جاتی ہے, لیکن سرٹیفکیشن کے ادارے نہ ہونے کی وجہ سے, ایویلویشن اور اس کی مانیٹرنگ پراپر ٹیم نہ ہونے کی وجہ سے, کوئی انسٹیٹیوٹ اور ادارہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی اس طرح قیمت نہیں ہے. ہائی الٹیچیوڈ پوٹیٹو کی بھی وہی قیمت ہے جو آپ کے میدانی علاقوں کے جو فرٹیلائزر کیمیکل فرٹیلائزر سے پروڈیوس کیا جاتا ہے, کراپنگ کی جاتی ہے, وہ سیم ہے, سیم نہیں ہو سکتا. اور جو قیمت میں ڈفرینسیشن آتی ہے اس کے نتیجے میں خود گلگت بلتستان کے لیے بھی تھوڑی سی مشکلات پیش آتی ہیں. وہ یہ ہے کہ وہاں سے بڑی تعداد میں آلو کی پیداوار ہوتی ہے, اسی آلو کی پیداوار کو یہاں پہ منڈیوں میں لے کے آتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ٹھیک ہے پاکستان کی منڈیوں میں آلو کی قیمت تو کم ہو جاتی ہے, لیکن ساتھ میں جو ڈرا بیک ہے گلگت بلتستان کے عوام پر یہ ہے کہ آلو کے سیزن میں آلو کی قیمت زمین پر پہنچ جاتی ہے جس ٹائم پہ زمینداروں نے آلو کی پیداوار بیچنی ہوتی ہے, اور اس پیداوار کو یہاں کولڈ سٹوریج میں لا کے یہاں کے ٹھیکیدار اور جو کاروباری شخصیات ہیں اس کو رکھ لیتے ہیں, پریزرو کر لیتے ہیں. پھر جیسے ہی گلگت بلتستان کی منڈیوں میں اس کی قیمت بڑھتی ہے آف سیزن میں, تو یہی آلو وہاں لے کے جاتے ہیں, اور نتیجہ میں متاثر کون ہوتا ہے, یا مارکیٹ متاثر ہوتی ہے یا فارمر متاثر ہوتے ہیں. اس کو انشاءاللہ ہم کم کرنے کے لیے, روکنے کے لیے ہمارے پلان کا حصہ ہے گلگت میں اور بلتستان ریجن میں کولڈ سٹوریج ہوں, اور وہاں کی جو پروڈکشن ہے وہیں پہ پریزرو ہوں, اور کم از کم وہاں کی مارکیٹ ڈیمانڈ وہیں سے پوری ہوں. سیم ٹماٹر کے ساتھ بھی ہے اور سیم دیگر تقریباً ویجیٹیبلز کے ساتھ ہے کہ آف سیزن میں. اب اس کا فوری حل ہم یہ اٹھا رہے ہیں کہ جو پلاسٹک ٹنل ہے ہم اس کی طرف لے کے جائیں, تو اس کے نتیجے میں آف سیزن آپ کو ویجیٹیبلز بھی انشاءاللہ وہیں پہ, تاکہ مارکیٹ پہ بھی بوجھ کم ہو, اور جو وہاں سے منی لیکیج ہو جاتا ہے مارکیٹ کی طرف, پاکستان کی طرف, دیگر شہروں کی طرف, وہ بھی رک جائے تاکہ وہاں زر کی گردش اچھی ہو. تو یہ ہماری اسٹریٹجی. آخری میرا سوال ہے جو کہ کیونکہ ایک تھوڑا سا انٹرنیشنل سینیریو میں ہے, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہینے سے زیادہ ہو گیا بھارت کی مطلب اسمبلی کے سامنے دہلی میں بھی, اور ان کے جو دیگر پنجاب کے علاقے ہیں, ہریانہ, وہاں کے کسان جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں, اور ان کی مودی سرکار کی جو کسانوں کے حوالے سے انہوں نے جو ایگریکلچر میں ایک قانون لایا ہے, اس پہ آپ تھوڑا سا ان کے حوالے سے کیا بات کریں گے ان کے حق میں, یا بھی آیا حکومت کی پالیسی ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک ضروری تھا تاکہ ایک انٹرنیشنل سے دیکھیں, مودی جنونی سرکار, اس کے ساتھ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. جو پالیسیاں ان کی عوام کے ساتھ اور دیگر طبقہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ رہی ہے. اگر آپ دیکھیں اس دنیا میں یا خود ہمسایہ ممالک میں دیکھیں, آپ مقبوضہ کشمیر کی اٹھا کے دیکھیں تاریخ, تو مودی سرکار نے جو خون کے دریا بہائے ہیں, جو مظالم ڈھائے ہیں, وہ ایک بدترین انسان اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے. یہ ملک سے باہر کی بات کریں, ان کے اب ملک کے اندر کی بات کریں تو جیسا کہ آپ نے کہا, جو وہاں کے ہاری ہیں, وہاں کے کاشتکار ہیں, وہاں کے زمیندار ہیں, جو ملک کی اکانومی کو اٹھاتا ہے, بیسیکلی کسی بھی ملک کو, کسی بھی ریاست کو اٹھانے والے یہی مزدور, یہی کسان, یہی زمیندار ہوتے ہیں, پنجاب کا ہے. اور جب وہ آپ کی اس پالیسی سے ڈیفر کرتے ہیں, وہ نالاں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود سے از خود اس ملک پر, اس رجیم پر, جو ہمیشہ استحصالی طاقتوں کا اڈا رہا ہے, جو ہمیشہ استعماری طاقتوں کا لانچنگ پیڈ رہا ہے, اس ملک کی اصلیت واضح کر دی اس نے اپنی اس پالیسی سے, کہ جہاں ان کے اپنے زمیندار جو ملک کی کنٹریبیوشن میں جن کی غیر معمولی کارکردگی ہوتی ہے, جب وہ اٹھ کے آ رہے ہیں, دعوے بول رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, سڑکوں پہ پھر رہے ہیں, تو مجھے اس بات کا دکھ بھی ہے, اور میں ان زمینداروں کے ساتھ, ان کسانوں کے ساتھ, ان مزدوروں کے ساتھ پورے وجود کے ساتھ کھڑا ہوں, اور میں یہ ان کے ساتھ یقین دہانی کراتا ہوں کہ اخلاقی بنیادوں پہ ان کو آگے بڑھنا چاہیے, اور جب تک یہ جو ظالمانہ پالیسی خاص کر ہمارے فارمرز کے ساتھ انہوں نے اپنائی ہے حکومت کی طرف سے, جب تک اس کا خاتمہ نہ ہو, احتجاج کا سلسلہ میرا خیال ہے جاری رہے گا. اور مودی کو انشاءاللہ یہ کسان, یہ مزدور جو کسی بھی علاقے کی جان ہوتی, کسی بھی ریاست کی جان ہوتی ہے, وہ ان کو گھٹنے ٹیکنے پر انشاءاللہ مجبور کریں گے. بہت شکریہ مسم کاظم صاحب, صوبائی وزیر زراعت جو ہے ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں, اور یہ بات کر رہے تھے کہ جو اس وقت ہریانہ, پنجاب جو ہندوستان میں کسان احتجاج کر رہے ہیں, ان کا احتجاج جو ہے وہ جاری رہے, اور ہم ان کی حمایت کرتے ہیں, جس طرح دنیا کے دیگر رہنما بھی اس احتجاج کی حمایت کر رہے ہیں. یہاں پہ جی بی کے جو منسٹر ہیں
جناب محمد میثم کاظم، وہ بھی اس کی حمایت کر رہے تھے، اور ہم بھی ان کے مشکور ہیں، اور یہ انتہائی پرعزم ہیں کہ اسپیشلی صوبہ گیلگت بلتستان کی جو ایگریکلچر ہے، زراعت ہے، اس کو بہترین انداز میں یہ لے کے چلیں گے، اور ایک انقلابی مطلب بنیادوں پہ وہاں جو نقائص ہیں، وہاں جو کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، وہ ان کا نوٹس بھی لیں گے، ان کو جو ہے جتنا ہو سکے گا منیمائز کریں گے، اور علاقے کی زراعت کو اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ۔